सच्ची बात सिखाते ये हैं, सीधी राह चलाते ये हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या। प्यारे प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाजरीन, हम आपको एक बार फिर अपने प्रोग्राम सच्ची बातें में खुश आमदीद कहते हैं। इससे पहले कि अपने मौजू की इब्तिदा करें, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने की बहुत ही प्यारी फजीलत सुनते हैं। रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने किताब में मुझ पर दुरूद पाक लिखा, जिसने किताब में मुझ पर दुरूद पाक लिखा, तो जब तक मेरा नाम उसमें रहेगा फरिश्ते उसके लिए इस्तिग़फ़ार यानी बख्शिश की दुआ करते रहेंगे। प्यारे प्यारे मदनी मुन्नो, देखें, जब भी हम नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नामे नामी लिखते हैं, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो जब आप दुरूद पाक लिखते हैं कितना बड़ा सवाब है ना इसमें। कुछ लोगों की आदत होती है, वो क्या करते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब नाम मुबारक लिखते हैं तो साथ में स्वाद लिख देते हैं, सल्लम लिख देते हैं, स्वाद और लाम लिख देते हैं, पूरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं लिखते हैं। याद रखें, ऐसा करना जायज़ नहीं है, गुनाह है। दुरूद पाक का शॉर्ट करना जो है ये गुनाह है, ऐसा करना जायज़ ही नहीं है। तो प्यारे प्यारे बच्चों, जब कॉपी में अपना होमवर्क लिखें, कॉपी में अपना काम करें, स्कूल का काम करें, मदरसे का काम करें, या कोई लेटर लिख रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक आए तो दुरूद पाक ज़रूर लिखना चाहिए। जब तक दुरूद पाक लिखा रहेगा अल्लाह के फरिश्ते उसके लिए अल्लाह की बारगाह में बख्शिश की दुआएं करते रहेंगे। लेकिन अगर स्वाद लिख दिया, सलाम लिख दिया, वक्त बचाने के लिए, थोड़ा सा 1-2 सेकंड बचाने के लिए अगर ऐसा कर लिया, तो याद रखें ऐसा करना जायज़ नहीं बल्कि गुनाह का काम है, हमें इससे बचना चाहिए। जब भी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम मुबारक सुने, दुरूद पाक पढ़ें और जब लिखें तो दुरूद पाक पूरा लिखना चाहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे प्यारे बच्चों, अल्हम्दुलिल्लाह आज के प्रोग्राम सच्ची बातें में आपको खुश आमदीद कहते हैं। हर बार की तरह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस प्रोग्राम में 2 प्यारे प्यारे बच्चे भी शामिल हैं। आइए अपने टॉपिक पर बात करने से पहले इनका थोड़ा सा तारुफ हासिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या नाम है, कहाँ से तशरीफ लाए हैं? मेरा नाम हुनैन जहांगीर है, गार्डन से लाए हैं। हुनैन जहांगीर गार्डन से तशरीफ लेकर आए हैं, माशाअल्लाह। क्या करते हैं? स्कूल ट्यूशन मदरसा। स्कूल ट्यूशन मदरसा वगैरह पढ़ते हैं। चले, अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फरमाए। और आपका क्या नाम है, कहाँ से तशरीफ लाए हैं? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम गुलाम मुहिउद्दीन है। माशाअल्लाह। मैं यहीं अलीलाल फैज़ान फारूक मस्जिद के पास से ही। माशाअल्लाह। आपका नाम? गुलाम मुहिउद्दीन। गुलाम मुहिउद्दीन, बहुत प्यारा नाम है माशाअल्लाह। और अल हिलाल सोसाइटी से तशरीफ लाए, फैज़ान मदीना के करीब ही इलाका है ना, वहाँ से तशरीफ लेकर आए हैं। चले, अल्लाह ताला आपको भी कामयाब करे, आपका आना अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। गुलाम मुहिउद्दीन और हुनैन भाई, हमारा आज का जो टॉपिक है बड़ा अहम तरीन है और हमारा जो आज के प्रोग्राम का टॉपिक है उसका नाम है गीबत। क्या है? गीबत। गीबत। आज गीबत के बारे में कुछ बातें सुननी है और हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट ये होता है कि हम इस प्रोग्राम के अंदर सच्ची बातें में अल्लाह के आखिरी नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी हदीसें सुनते हैं, जिसमें अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें बहुत सारी नसीहत की बातें इरशाद फरमाई। अगर हम उन पर अमल करेंगे तो क्या होगा, हमारा अपना फ़ायदा होगा। ठीक है, तो और हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है इस प्रोग्राम के अंदर, हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो इसीलिए प्यारे प्यारे बच्चों, आपने भी हमारे साथ रहना है
اور اللہ کے آخری نبی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری باتیں، پیاری پیاری حدیثیں سننی ہیں، جن کی برکت سے ہم اپنی زندگی کو بہترین بنانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ آج کی حدیث پاک سنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف مثالیں ارشاد فرمائی اور ان مثالوں کے ذریعے سے ہمیں درس دیا ہے، سمجھایا ہے، ٹھیک ہے۔ آج کی جو حدیث پاک ہے بہت ہے، آئیے اس کو سنتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم من اکل لحم اخیہ فی الدنیا قرب الیہ یوم القیامہ فیقال له کلہ حیا کما اکلتہ میتا فیأکلہ ویکلح ویسیح۔ معجم الاوسط کی یہ حدیث پاک ہم نے سنی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو دنیا میں اپنے بھائی کا گوشت کھاتا ہے، بروز قیامت وہ گوشت اس کے پاس لایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اس مردے کے گوشت کو اسی طرح کھاؤ جس طرح اس کی زندگی میں اس کا گوشت کھاتے تھے۔ جب وہ اس حکم کی وجہ سے کھائے گا تو پریشان ہو جائے گا اور چیختا رہے گا۔ اس موضوع پر، اس جگہ پر، اس حدیث پاک میں ہمیں سمجھایا گیا ہے کہ جو دنیا میں اپنے بھائی کا گوشت کھاتا تھا، قیامت کے دن اس کے پاس وہ گوشت لایا جائے گا اور کہا جائے گا اس کو کھاؤ جیسے دنیا میں اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتے تھے۔ تو وہ بڑا چیخے گا، بڑا پریشان ہوگا۔ ظاہر انسان کچا گوشت کسی مردے کا انسان کا کیسے کھا سکتا ہے نا؟ نہیں کھا سکتا، تو اس وقت بہت پریشان ہو جائے گا۔ تو غیبت کرنے والے کی یہ مثال دی جا رہی ہے۔ یوسف بھائی یہ غیبت ہوتی کیا ہے؟ حنین، غیبت کا مطلب ہے کہ ایک انسان کی اس کے پیٹھ پیچھے برائی کرنا، یعنی بہت آسان لفظوں میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ ہمارے جو بچے اسکرین پر بیٹھے ہوئے نا ان کو یہ بات سمجھ میں آ جائے۔ پھر آگے کچھ مزید مثالیں بھی لیں گے تاکہ بات ہمیں مزید سمجھ میں آ جائے۔ کسی مسلمان کی اس کے پیٹھ پیچھے برائی بیان کرنا، غیبت کہتے ہاں، یعنی اس کے پیچھے اس طرح کی بات کی جائے کہ اگر اس کے سامنے کی جائے گی تو اس کو برا لگے گا، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ غیبت کہتے ہیں۔ پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرنا، پیٹھ پیچھے کسی کی کیا کرنا؟ برائی کرنا، کسی کی کوئی خامی بتا دینا، کسی کا کوئی نقص بتا دینا، کسی کا کوئی عیب ذکر کر دینا، وہ پریزنٹ نہیں ہے، موجود نہیں ہے، اس کی پیچھے سے کوئی برائی بیان کرنا، یہ غیبت کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کسی کی عزت کو خراب کر دینا، کسی کی بے عزتی کر دینا، پیچھے سے مذاق اڑا دینا کسی کا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان بھائی کا خون، اس کی عزت اور اس کا مال حرام ہے۔ ہر مسلمان پر اس کے مسلمان بھائی کا خون، اس کی عزت اور اس کا مال حرام قرار دیا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے۔ تو اب دیکھیں، کسی بھی مسلمان کی عزت کو خراب کرنا، اس کی عزت کو اچھالنا، پیچھے سے مذاق اڑانا، پیارے بچوں، یہ ہرگز اچھی بات نہیں ہے۔ اور ایک اور حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کی بے عزتی کرنا کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ کسی مسلمان کی بے عزتی کرنا کبیرہ گناہوں میں سے قرار دیا گیا ہے۔ تو کسی مسلمان کی بے عزتی کرنے کی ہمیں اجازت نہیں، کسی مسلمان کی عزت خراب کرنے کی ہمیں اجازت نہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورۃ الحجرات میں، کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ تم اسے ناپسند کرو گے تو اللہ سے ڈرو، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ تو دیکھیں پیارے بچوں، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے بعض کی غیبت نہ کریں، ان کی پیچھے سے برائی نہ کریں، اور اگر کوئی ایسا کرے گا تو گویا کیا کر رہا ہے؟ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھا رہا ہے۔ اس کو ہر کوئی ناپسند کرتا ہے نا۔ دیکھیں، اچھا غلام محی الدین کچھ مثالوں سے سمجھتے ہیں نا، وہ مثالیں کیا کیا ہو سکتی ہیں جو بچے ایک دوسرے کی پیٹھ پیچھے کرتے ہیں، یعنی اسکول میں، کوچنگ میں، گھر میں، رشتہ داروں میں، شادی بیاہ میں، شاپنگ سینٹر پہ جا رہے ہیں، بازار جا رہے ہیں، گاڑی میں جا رہے ہیں، تو وہ کیا کیا برائیاں ہوتی ہیں
اسکول کی مثال ہم گاڑی لیتے میں ہیں، جا رہے ہیں ویسے کوئی اور بائک میں جا رہے تھے ہم ان کا مذاق اڑائیں ہمارے دوست وغیرہ. اس کا مذاق اڑا رہے، دیکھو کیسے چلا رہے، کتنی اتنی خراب موٹر سائیکل ہے، ایسے بھی ہم بولتے ہیں. ہاں کتنی خراب موٹر سائیکل ہے. اس کا شیشہ ٹوٹا ہوا ہے، ہمارا نہیں ٹوٹا ہوا. گاڑی کا شیشہ ٹوٹا ہوا ہے. ہماری گاڑی چمکی ہوئی ہوتی ہے، اس کی گاڑی ایسی ہوتی ہے. ہاں گاڑی کی صفائی بھی نہیں کرتا. گاڑی کی صفائی بھی نہیں کرتا ہے. اس طرح کی گاڑی کے معاملات میں جو ہے غیبتیں کر دیتے ہیں. اچھا اسکول میں بھی کچھ بچے کرتے ہیں نا پیارے بچوں، اسکول میں کچھ بچے کیا کرتے ہیں، ایک دوسرے کا مذاق اڑاتے ہیں. ٹھیک ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ بچے ذہین ہوتے ہیں نا، پڑھنے میں شارپ ہوتے ہیں، تو کچھ بچوں کے دلوں میں کیا پیدا ہو جاتی ہے، حسد پیدا ہو جاتا ہے، جلن پیدا ہو جاتی ہے. پھر وہ اس کی پیچھے سے کیا کرتے ہیں، برائیاں کرتے ہیں. یا پھر کچھ بچے ذہین ہوتے ہیں، وہ کمزور بچے کا کیا کرتے ہیں، مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں. کچھ مثالیں بتائیں نا تاکہ بچوں کو سمجھنے میں آسانی ہو. اور کیا کیا مثالیں ہو سکتی ہیں ایسی، اسکولز میں بچے کس طرح مذاق اڑاتے ہیں ایک دوسرے کا. اس کے بعد بیگ گندا ہے، ہمارے پاس اچھا ہے. کتنا پھٹا ہوا بیگ لے کر آتا ہے، دیکھو اس کی چین بھی ٹوٹی ہوئی ہے. اتنا پھٹا ہوا بیگ لکھا تھا، اس کی چین بھی ٹوٹی. ہاں اس کا کلپ بھی ٹوٹا ہوا ہے. اس طرح سے کہتے ہیں. اور کیا کہتے ہیں، اس کا باکس پھٹا ہوا ہے، ہمارا تو اتنا نیا نیا بیگ ہے، اس کا تو باکس دیکھو پھٹا ہوا ہے. ٹھیک ہے، کبھی تو اس کے بعد تو اپنا پین بھی نہیں ہوتا، دوسروں سے مانگتا ہے. ہاں دوسروں سے مانگتا رہتا ہے، ہمیشہ دوسروں سے چیزیں مانگتا رہتا ہے. یونیفارم بھی گندا کر کے آتا ہے. یونیفارم گندا ہی ہمیشہ پہنتا ہے، دیکھو پیچھے سے باتیں کر رہے ہیں. اس کے بال تو اتنے گندے ہیں، اس کو تو بنانے بھی نہیں. دیکھیں پیارے بچوں، اس طریقے کی باتیں تو نہیں کرنی چاہیے. اور بھی وہ ساری مثالیں دیتے ہیں. مثال کے طور پر بارش نہاتا ہے. اب جب بھی بارش ہوگی نا تبھی یہ نہائے گا، اور کپڑے بھی جب بارش ہوگی نا تبھی یہ دھوئے گا. اور کیا مثال ہو سکتی ہیں، صبح اٹھ کے ایسے ہی آیا تھا، صبح اٹھ کے ایسے آ جاتا پالش ہے. بھی نہیں کرتا. ہاں بوٹ کو پالش بھی نہیں کرتا، اور جو ہے وہ ایسے اٹھ کے آ جاتا ہے. ناخن بڑے ہوئے ہوتے ہیں اس کے. تو پیارے بچوں اب دیکھیں یہ مثال ہے. ہوم ورک کر کے نہیں آتا، ٹھیک ہے، ٹیچرز کا ادب نہیں کرتا، یعنی ایسی گالیاں وغیرہ بکتا ہے. گالیاں بکتا ہے. اس کے پیچھے سے یہ کہنا کہ گالیاں بکتا ہے. دیکھیں اگر وہ گالیاں بکتا ہے تو ہم بھی تو اس کی غیبت کر رہے ہیں نا. ہمیں تو اس بات کی اجازت نہیں ہے نا شریعت میں کہ ہم کسی کی برائی کو پیچھے سے بیان کریں، کسی کے عیب کو پیچھے سے بیان کریں. اب دیکھیں اگر آپ اس کے سامنے کہیں گے کہ تم تو منہ اٹھا کر آ جاتے ہو، صبح یونیفارم گندا پہن کے آتے ہو، بال بھی اچھے نہیں بناتے، اس کو برا لگے گا نا. بھئی اگر کوئی ہمارے بھی بارے میں کہے گا تو ہمیں برا لگے گا نا. جب ہمیں برا لگتا ہے تو ہم کسی کے بارے میں اگر کہہ رہے ہیں تو یقیناً اس کو بھی برا لگے گا ہے. جب اس کو بھی برا لگے گا تو ہمیں اس کے پیچھے سے بات کرنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے. تو اس طرح سے باتیں کرنا کہ کسی کی بے عزتی ہو جائے، کسی کا مذاق اڑے، پھر نا اس کو دیکھ کر، پھر اس کو جاتا ہوا دیکھ کر ایک دوسرے کو اشارے کریں گے، مذاق اڑائیں گے. اگر اس میں سے کوئی غریب بچہ ہوا ہے نا، یہ بھی تو سوچنا چاہیے نا انہیں. کوئی غریب بچہ، اس کے پاس یونیفارم خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہے، ہو سکتا ہے نا وہ غریب بچوں کے پہن رہو، جی مطلب جیسے پرانے بچوں کے لیے، ہاں اپنے بھائی کے یا استعمال کر لیے، یا اس کو باقاعدہ دھونے کی کنڈیشن میں نہیں ہے، یا اور کوئی اس کے ساتھ گھریلو کوئی پرابلم ہے تو ہم تو اس کے بارے میں بات نہیں کر سکتے. اگر وہ نیا بیگ نہیں لے سکتا تو ہو سکتا ہے کہ ان کے ابو کے پاس پیسے نہ ہو سکتا ہے کہ فائنینشلی وہ لوگ ویک ہوں، کمزور ہوں، وہ بیچارے پرچیز نہ کر سکتے ہو. تو ہمیں تو نہیں کہنا چاہیے نا کسی کے بارے میں. دیکھیں اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ڈرنا چاہیے پیارے بچوں. اگر آج ہمارے پاس ہے، اس کے پاس نہیں ہے، خدا نہ کرے ہم ایسی بات کر دیں سے اللہ ناراض ہو جائے، اور جو ہمارے پاس ہے وہ بھی ہم سے چلا جائے، ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کو خوف اپنے دل میں رکھنا چاہیے نا. ہمیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. کبھی کسی شخص کے بارے میں دیکھیں، کہتے ہیں نا آپ یوں اشارہ کرتے ہیں ایک انگلی سے تو 3 انگلیوں کا اشارہ آپ کی طرف آ رہا ہوتا. اگر آپ کسی کو اشارہ کریں گے، آپ ان کی طرف اشارہ کریں، ان کی اشارہ کریں. اب دیکھیں ایک انگلی سے اشارہ تو ان کو ہو رہا ہے، لیکن 3 انگلیوں کا اشارہ آپ کی طرف ہو رہا ہے نا. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ اپنے آپ کو دیکھیں، آپ ان کی طرف اشارہ نہ کریں. اب اپنے آپ کو بھی دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں نا اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے، یعنی اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ میرے اندر کتنی برائیاں ہیں، میرے اندر کتنی خامیاں ہیں. انسان کو تو اپنے عیب دیکھنے چاہیے نا، دوسروں کے عیبوں میں نہیں پڑنا چاہیے، دوسروں کی برائیوں کو بیان نہیں کرنا چاہیے. دیکھا ہے بہت بچے آ جاتے ہیں بیچ میں برایا کرنا شروع ہو جاتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ ساتھ کندھے میں ہاتھ ڈال کے برایا کرنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ جا رہا ہے. ہاں برائی. اب پتہ یہ جو کنڈیشن ہے نا یہ بڑی خراب ہے. بھئی آپ کی ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ اگر آپ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کوئی مذاق اڑا رہا ہے، دیکھو یار یوں ہے یوں ہے، تو آپ بھی یوں کریں گے. ہاں یار صحیح بول رہا ہے، ہاں یار صحیح کرتے تو ایسا ہی ہے نا، ہاں یار صحیح بول رہا ہے، ہاں 2 باتیں اپنی طرف سے اور لگا دیتے ہیں. سب کے ساتھ بنا کے رکھنی ہوتی ہے. بنا کے رکھنی ہوتی ہے. اصل بات یہ ہے کہ بھئی اس کے ساتھ
بنا کے رکھنی ہوتی ہے، اگر اس کو منع کریں گے تو پھر اس کو بھی برا لگے گا. یہ برا لگ گیا. لیکن ایک بات یاد رکھیں، اگر دوست ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے، اللہ ناراض نہیں ہونا چاہیے، ہے نا. اللہ کے رسول کو ناراض نہیں کرنا چاہیے نا. اگر اللہ اس کے رسول کی رضامندی میں دوست ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے، لیکن دوست کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض نہیں کرنا چاہیے. تو اسی لیے ہماری ذمہ داری اب یہ بنتی ہے کہ ہم فوراً اس کو منع کریں. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی. ہم کیا کہیں گے؟ غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی. ہم تو غیبت کریں نہ سنیں، انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا. تو فوراً ان کو منع کر دے کہ یار دیکھو غیبت نہیں کرو، یہ بات دیکھو کسی کی برائی میرے سامنے نہیں کرو یار. اگر اور میں آپ کو بڑی اہم بات بتاتا ہوں پیارے بچوں، آپ نے بھی اس بات کو بڑی توجہ سے سننا ہے. کبھی کبھار ہمارے سامنے کسی کی برائی ہو رہی ہے، کسی کا کوئی ویک پوائنٹ بیان ہو رہا ہے، کسی کی کوئی برائی بیان ہو رہی ہے، کسی کا کوئی عیب بیان ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. اور اگر ہم نے اسے نہ روکا تو ہمارے علماء بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں کہ جو آج تمہارے سامنے کسی کی برائی کرتا ہے، جو آج تمہارے سامنے کسی کی برائی بیان کرتا ہے، وہ کل وہ کسی کے سامنے تمہاری بھی برائی بیان کر سکتا ہے نا. آج جو کسی کی برائی ہمارے سامنے بیان کر رہا ہے، کل وہ ہماری برائی کسی اور کے سامنے بھی بیان کر سکتا ہے. اسی لیے اس کو اپریشیٹ نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے، بلکہ اس کو کنڈیم کرنا ہے، روکنا ہے، منع کرنا ہے کہ غیبت مت کریں، ہمارے سامنے کسی مسلمان کی برائی مت کریں. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، ہم بولیں گے تو پھر بولیں گے میں تو اس سے بات نہیں کرنا چاہا یار. ہاں تو بھلے ٹھیک ہے بھائی، اگر ناراض ہو رہا ہے نا تو بولو بھائی یہ تو شریعت نے منع کیا، میں اپنی طرف سے تھوڑی کہہ رہا ہوں آپ کو، یہ تو شریعت نے منع کیا کہ آپ کسی مسلمان کی برائی کیوں بیان کر رہے ہیں. اس کا پتہ فائدہ کیا ہوگا؟ آپ نے ایک بار بول دیا نا، ثواب ملے گا. ہاں ثواب بھی ملے گا، پھر نیکسٹ ٹائم وہ آپ کے سامنے کسی کی برائی نہیں کرے. اسے پتہ ہے کہ یار اس کو برا لگ جاتا ہے، اسی لیے کسی کی برائی کرو ہی نہیں. سمجھ رہے؟ تو نیکسٹ ٹائم، ورنہ اگر آپ نے فرسٹ ٹائم منع نہیں کیا تو نیکسٹ ٹائم بھی کرے گا آپ کے سامنے، اس کے بعد بھی کرے گا. ہمیں تو اس سے بچنا ہے نا کسی مسلمان کی برائی سے. آگ بھی اتنی جلدی لکڑیوں کو نہیں جلا سکتی جتنی جلدی غیبت نیکیوں کو جلا دیتی. اسی لیے ہمیں غیبت سے بچنا ہے، غیبت نیکیوں کو کھا جاتی ہے. یوسف بھائی، اگر ہم کسی کا عیب ہو، ہم کسی کو بولیں کسی کا عیب ہو اور اس کے اندر ہو بھی تو وہ بھی غیبت کہلائے گی؟ دیکھیں اصل میں غیبت کہتے ہی اسے ہیں، غلام محی الدین، غیبت کہتے ہی اسے ہیں کہ کسی مسلمان کے اندر کوئی برائی ہے اور یہ بیان کیا جائے کہ اس کے اندر یہ برائی ہے، تو غیبت تو اسی کو کہتے ہیں. بھائی اگر اس کے اندر وہ برائی نہیں ہوگی تو وہ بہتان کہلائے گا، الزام کہلائے گا. تو بہتان کہلائے گا جبکہ اس کے اندر وہ برائی نہ ہو. لیکن اگر اس کے اندر وہ برائی موجود ہے جب بھی تو وہ غیبت کہلائے گی. کچھ لوگ پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں بھائی سچ تو بول رہا ہوں، اس کے اندر یہ ہے تو صحیح، جبھی تو میں بول رہا ہوں، میں تو اس کے منہ پر بھی بول دوں گا. ایسے کہتے ہیں میں تو اس کے منہ پر بھی بول سکتا ہوں. بڑے بہادر بنتے کہ میں تو اس کے منہ پر ہی بول سکتا ہوں، میں کوئی جھوٹ تھوڑی بول رہا ہوں، سچ بول رہا ہوں میں. اس طریقے کی بات کرتے ہیں. تو یہ تو غیبت ہے، سراسر غیبت ہے. اور غیبت کے اوپر دلیری ہے کہ بھائی نہیں، یعنی غیبت کے اوپر تو یہ ایک جرت ہے کہ بھائی نہیں میں تو اس کے سامنے بھی بول دوں گا. تو اس کے اندر وہ برائی ہے جبھی تو وہ غیبت ہے. اس کے پیٹھ پیچھے بولنے کی اجازت نہیں ہے. اگر اس کے اندر برائی موجود ہے تو غیبت ہے، برائی موجود نہیں ہے تو وہ بہتان ہے. ٹھیک ہے. اب میں آپ کو بڑی اہم حدیث پاک سناتا ہوں، ٹھیک ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پیارے بچوں بہت اہم حدیث پاک. اللہ کے آخری نبی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا. قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا اور اس کا جب نامہ اعمال لایا جائے گا تو وہ نامہ عمل میں دیکھے گا تو کہے گا کہ میری وہ نیکیاں کہاں چلی گئیں جو میں نے دنیا میں کی تھی، وہ نیکیاں کہاں چلی گئیں. تو اس سے پتہ کیا کہا جائے گا؟ اس کے نامہ اعمال وہ نیکیاں باقی نہیں ہوں گی. اس سے کہا جائے گا تو نے فلاں فلاں کی غیبت کی تھی، اس وجہ سے وہ نیکیاں مٹا دی گئی. اللہ اکبر. یعنی غیبت کرنے کی وجہ سے نقصان کتنا بڑا ہو رہا ہے کہ جو نیکیاں کی تھی وہ بھی چلی جائیں. اب نیکیاں کرنا کتنا مشکل کام ہے حنین، ہے نا. نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا کتنا مشکل کام ہوتا ہے.
لیکن اتنی مشقت اٹھانے کے باوجود اگر ہماری وہ نیکیاں ضائع ہو جائیں تو پھر بہت بڑے افسوس کی بات ہو جائے گی نا یہ تو. اسی لیے ہمیں چاہیے کہ غیبت سے بچیں. یہ جو زبان ہے نا، اس زبان کے ذریعے سے اگر ہم ذکر اللہ کریں گے، اگر ہم درود پاک پڑھیں گے تو ہمیں ثواب ملے گا، نیکیاں ملیں گی. لیکن اگر اس زبان کے ذریعے سے کسی کی کیا کر دیں گے، برائی بیان کر دیں گے، کسی کا عیب بیان کر دیں گے، کسی کی خامی کو بیان کر دیں گے، تو نامہ عمل میں کیا لکھا جا رہا ہے؟ گناہ لکھے جا رہے ہیں. اور ہماری نیکیاں بھی جو ہے جا رہی ہیں، نیکیاں مٹائی جا رہی ہیں. اب یہ دیکھیں، اسی لیے ہمیں چاہیے کہ دوسروں کی غیبت سے اپنے آپ کو بچائیں. اور اس کا دوسرا رخ بھی دیکھیں کیا ہے غلام محی الدین. اس کا دوسرا رخ یہ ہے کہ قیامت کے دن ایک اور شخص کو لایا جائے گا، اس کے سامنے جو اس کا نامہ عمل پیش کیا جائے گا نا انہیں، وہ اپنے نامہ عمل میں دیکھے گا بہت ساری نیکیاں ایسی موجود ہوں گی جو اس نے کی نہیں ہوں گی. تو وہ عرض کرے گا کہ یہ نیکیاں تو میں نے کی نہیں تھی، یہ نیکیاں کیوں لکھ دی گئیں؟ تو پتہ کیا کہا جائے گا؟ پیارے پیارے بچوں سے کہا جائے گا کہ دنیا میں تمہاری غیبت کی گئی تھی تو غیبت کرنے والے کی نیکیاں تمہیں دے دی گئی ہیں. یعنی جس نے غیبت کی تھی اس کی نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں منتقل کر دی جاتی ہیں، ٹرانسفر کر دی جاتی ہیں، جس کی وہ کیا کر رہا ہوتا ہے؟ غیبت کر رہا ہوتا ہے. دیکھیں پیارے بچوں کتنی اہم ترین بات ہے. ایک بزرگ کو پتہ چلا کہ فلاں نے میری غیبت کی ہے، فلاں نے میری غیبت کی ہے، کوئی برائی بیان کی ہے. انہوں نے کھجور کا ایک تھال اس کے گھر پر بھجوا دیا. انہوں نے کھجور کا ایک تھال غیبت کرنے والے کے گھر پر بھجوا دیا. تو وہ حیران ہو گیا، کہنے لگا کہ یہ کیوں بھیجا ہے؟ تو بزرگ نے فرمایا کہ آپ کی مہربانی، آپ نے اپنی نیکیاں چونکہ مجھے دے دی تو میں نے اس کے بدلے میں تھوڑی سی کھجوریں آپ کو دے دی. تو آپ دیکھیں یہ جو ہمارے بزرگ ہوتے تھے نا تو ان کی توجہ ہوتی ہے اس کی طرف کہ غیبت کرنے کا گناہ کتنا بڑا ہے. اور اس کی اچھا ایک سمجھانے کا بھی انداز ہے نا. آپ دیکھیں سمجھانے کا کتنا پیارا انداز ہے نا کہ وہ کوئی برائی کر رہا ہے تو اس کو نصیحت بھی کر رہے ہیں، لیکن کس طریقے سے نصیحت کر رہے ہیں کہ اس کو بات بھی سمجھ میں آ جاتی ہے. اسی لیے ہمیں چاہیے کہ مسلمانوں کی غیبت سے اپنی زبان کو بچا کر رکھیں. ٹھیک ہے بھائی؟ تو اسکول میں کوئی بچہ چوری کرتا ہے، ٹیچر کو بولنا غیبت ہے؟ ہاں دیکھیں، اگر نا مقصد پتہ کیا ہونا چاہیے انہیں، مقصد اگر اس کے پیچھے اچھا ہے آپ کا، یعنی آپ یہ چاہتے ہیں کہ جو ذمہ دار ہے، ٹیچر ہے، اس کے پیرنٹس ہیں، اس کی کوئی برائی ہے وہ پتہ چل جائے تاکہ اس کو اس سے بچائے، اس سے روکیں کہ بیٹا یہ کام نہ کرو. اگر کوئی اس طرح کی برائی کرتا ہے، گالیاں دیتا ہے یا چوری کرتا ہے، تو آپ دیکھیں رسپانسیبل بندہ کون ہے، ذمہ دار کون ہے. آپ ذمہ دار کو جا کر آسان طریقے سے بتا دیں کہ میں نے یوں دیکھا ہے، پھر بھی آپ مزید اپنی تسلی کر لیں. ٹھیک ہے نا؟ تو لیکن ہر کسی کو نہیں بولنا چاہیے اور دوسرے بچوں کو نہ بولیں، یا تو ٹیچر کو بولیں یا ان کے پیرنٹس کو بولیں. اگر واقعی میں آپ نے خود دیکھا ہو، اگر آپ کسی سے سن لیتے ہیں بھئی زید نے آپ کو آ کر کہا، مثال کے طور پر انہوں نے آپ کو آ کر کہا کہ غلام محی الدین بھائی زید جو ہے نا وہ میں نے اس کو چوری کرتے ہوئے دیکھا ہے. اب آپ جا کر ٹیچر کو بول دیں کہ زید چوری کرتا ہے، تو یہ تو کنفرم بات نہیں ہوئی نا. غیبت سے اوائڈ کرنا، غیبت سے بچنا اور دور رہنا ہی میں کیا ہے؟ عافیت. اسی میں ہماری بچت ہے کہ اپنی زبان سے کسی کی غیبت نہ کریں، کیونکہ کسی کی بے عزتی کرنا، کسی کی برائی کو بیان کرنا ہمارا دین، ہمارا اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے. غیبت کرنے والے کے منہ سے ایسی بدبو نکلتی ہے جس سے فرشتے دور ہو جاتے ہیں. تو اسی لیے اور غیبت کرنے والے کو قیامت کے دن کتے کی شکل میں لایا جائے گا. اسی لیے ہمیں اس سے بچنا ضروری ہے، غیبت کی برائیوں سے، تاکہ ہم خود بھی محفوظ رہ سکیں اور دوسروں کی عزت کو بھی سلامت رکھ سکیں. اگر ہم دوسروں کی عزت کا خیال کریں گے تو ہماری بھی عزت کا خیال کیا جائے گا. اگر ہم دوسروں کی غیبت کر لیں گے، اس کو پتہ چلے گا، اس کی دل آزاری ہوگی، وہ خدا نہ کرے ہماری غیبت میں مبتلا ہو جائے گا، اس کے دل میں دشمنی پیدا ہو جائے گی، ہے نا. تو اس سے بچنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. پیارے پیارے بچوں، آپ نے آج کا پروگرام ملاحظہ کیا جس کا عام ترین ٹاپک تھا غیبت. ہمیں اپنی زبان کو مسلمانوں کی غیبت سے، برائیوں سے پاک رکھنا ہے اور کوشش کرنا ہے کہ ہماری زبان سے اچھی بات کے سوا کچھ بھی نہ نکلے. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی. ہم تو غیبت کریں گے نہ سنیں گے انشاءاللہ. محبتوں کے چور، چغل خور.
قفل مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ. عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. بہت بہت شکریہ حنین ہمارے پروگرام میں آپ تشریف لائے. جزاک اللہ خیرہ. اللہ تعالیٰ آپ کو خوب ترقی عطا فرمائے. غلام الدین معین جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی بہت کامیابی عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سچی بات سکھاتے یہ ہیں سیدھی راہ. بچوں کا مدنی چینل آ گیا.